अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज 10 बजे के स्लॉट के साथ हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत में हम बात करेंगे कुछ अपोजिशन के मुश्तरका इजलास पर, जिसमें अपोजिशन ही पूरी मौजूद नहीं थी। लगता था नून लीग का अपना इजलास था जिसे अपोजिशन का मुश्तरका इजलास करार दे दिया गया। दुरानी साहब से जानेंगे कि ये तितर बितर अपोजिशन ने अपना मुश्तरका इजलास क्यों किया है। एक इजलास उससे पहले जाती उम्रा में भी हुआ है। उस जाती उम्रा में जब शरीफ ख़ानदान का पॉलिट ब्यूरो बैठा है, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम और नवाज़ शरीफ बैठे हैं, वहाँ क्या बात हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। मिसाक के जाती उम्रा क्या है मोहम्मद अली दुरानी साहब से। कुछ पंजाब की अफसर शाही ने भी एक इजलास किया है चीफ सेक्रेटरी के घर पर, जिसकी बहुत बाज़गश्त है। उसमें कुछ मौजूदा सीनियर अफसरान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको DMG सर्विस कहते हैं, उसके लोग मौजूद थे, कुछ रिटायर्ड मौजूद थे। उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी दुरानी साहब से जानेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब, पहले ज़रा अपोजिशन के मुश्तरका इजलास की बात कर लें, फिर आपसे जाती उम्रा पे आ जाएं, या पहले जाती उम्रा आप पे बात कर लें। हैं मेरे पास तो दोनों टॉपिक्स हैं, जिधर से आप चाहेंगे फिर हम अपोजिशन के इजलास से कर लेते हैं। अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास आज शहबाज साहब के घर पे हुआ है। पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी। वो कह रहे हैं खुर्शीद शाह से फ़ोन पर मुशावरत हो गई है। उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर जो है बस एहतजाज किया जाएगा पेट्रोल की कीमतों पे। आपको ये इजलास क्या नज़र आया है? इस इजलास को आप कैसे देखते हैं? ये जो अपोजिशन, जिसमें अपोजिशन पूरी नहीं थी, उसका मुश्तरका इजलास कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से ये इजलास हुआ है और इसका जो एलामिया आया है, उसके बाद जो बात हुई है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये इजलास क्यों हुआ है। अच्छा। और इसका मकसद क्या था, बल्कि मेरा तो दिल करा था किसी कोई क़यादत मरियम औरंगज़ेब साहबा लाइन पे आ गई हमारे। तो हाँ, उनसे पहले पूछ लें ये जो है ये इजलास जो था, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे और वो कितने जो है पूरे। अस्सलाम वालेकुम मरियम औरंगज़ेब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब भी सेट पर मौजूद हैं। और वालेकुम सलाम, वेलकम मैम। मरियम औरंगज़ेब साहब, हमें समझ नहीं आई ये आज अपोजिशन का मुश्तरका इजलास क्यों बुलाया गया जब पीपल्स पार्टी इसमें शरीक नहीं थी। बाद में मीडिया टॉक में भी MMA वाले भी आपके साथ नहीं थे। नून लीग अपना इजलास खुद ही कर लेती, इसको मुश्तरका इजलास कहने की क्या ज़रूरत थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मकसद जिसके बारे में जा रहा है, ये आपको दो है बलूचिस्तान और सिंध से रिटायर हुए हैं और उनकी तानियाती का मसला चल रहा है। और क्योंकि वजीर आजम की अना इतनी है कि वो मुशावरत नहीं कर सकते जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ, और पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के एडिशनल सेक्रेटरी ने खत लिखा। उसके बाद मामला हमने स्पीकर को लेकर गए कि जी ये गैर आईनी है, आर्टिकल 213 के उसमें रोशनी में ये अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मुशावरत होनी। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने उनको बताया कि आप नाम जो है वो नहीं दे सकते जब तक कंसल्टेशन इनिशिएट ना हो तो उसकी रोशनी में दें। और क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान की मेंबर्स के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन जो कि सिंध और बलूचिस्तान से थी उनको बुलाया और अपने भी मेंबरान को बुलाया, जिसके अंदर उन्होंने मुशावरत की और एक कमेटी बनाई जिसमें लॉयर्स भी हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो कि 3 दिन रिव्यू करके प्रोफाइल चेक करके 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे बलूचिस्तान और सिंध के लिए, और फिर वो दिए जाएंगे वजीर आजम को या पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो भी प्रोसेस है। पर वो तो सिंध से तो नहीं आए ना, खुर्शीद शाह तो आए ही नहीं है। जी मैं आ रही हूँ, जी मैं उस पर आ रही हूँ। नहीं, लेकिन इसका मतलब और है, इसका एक मिनट मैडम ये बताएं कि इसका मतलब है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की शर्त थी वो ख़त्म हो गई, अब आप नाम मुलाकात के बगैर भी पेश कर देंगे उनको? नहीं जी, इसमें थोड़ी सी पहले मैं खुर्शीद शाह साहब वाला जवाब दूँ, फिर मैं आपका जवाब दूँगी। खुर्शीद शाह साहब रात को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया और उनके साथ मुशावरत जारी थी। सुबह उनकी फ्लाइट थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो टेलीफोन के ज़रिए, मैंने इस एलानिए में भी लिखा है, इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे और कंप्लीट उनके साथ मुशावरत भी हुई। और जो कमेटी तश्कील पाई है वो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में तश्कील पाई। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा रही है इस मीटिंग का। और उसके अलावा जो बलूचिस्तान से मेंबरान थे और सिंध से हमारी भी जो क़यादत थी
وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھی. اور اس کے بعد اجلاس کے اندر ظاہر ہے پیٹرول پرائسز, مہنگائی, نیشنل ایکشن پلان کی جو بریفنگ ہے جو ہم نے کہا ہے کہ پارلیمان کو دی جائے, وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. تو وہ تمام ایسی چیزیں ظاہر ہے جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں, پارٹیز بیٹھتی ہیں, تو یہ تمام باتیں ڈسکس ہوتی ہیں جو کہ اعلانیہ کا حصہ بھی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں اور پھر جو ریٹنگ کی کمیٹی ہے اس کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کہی کہ ملاقات کی, دیکھیں شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے کا کوئی شوق نہیں, اور نہ ہم نے کسی بھی لیٹر میں یا کسی بھی کورسپونڈنس میں یہ لکھا ہے کہ ہم ملاقات کے ذریعے ہی انیشیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو خط پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے عمران صاحب نے لکھوایا وہ عمران خان صاحب خود ڈائریکٹلی بھی شہباز شریف صاحب کو لکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, انا اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مودی کو ہاتھ ملا سکتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو نہیں ملا سکتا. تو مشاورت کا کنسلٹیشن کا طریقہ آئین میں اور سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن نے وضع کر دیا ہے, اس میں ہونی چاہیے. اور لیٹر بھی کنسلٹیشن ہوتا ہے, لیکن لیٹر عمران صاحب کو جو کہ آج انہوں نے لیٹر لکھ دیا ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کو, تو جو 2 مہینے ان کو لگے ایک خط لکھنے میں شہباز شریف صاحب کو, تو پہلے ہم نے ان کو آئین پڑھایا, پہلے ہم نے آرٹیکل 213 کا مطالعہ کروایا, پھر ہم نے ان کو لیسنس بتایا, پھر ہم نے ان کو میننگ. آپ یہ بات آپ ہمارے شو میں آپ کنفرم کر رہی ہیں کہ عمران خان نے اب خود خط لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ جی ڈائریکٹلی لکھ دیا, میں آپ کو واٹس ایپ سے کر دوں گی, آپ اپنے پروگرام میں کروا دیجیے. یہ پوری کیونکہ اصل میں آن دا جاب ٹریننگ اپوزیشن کر رہی ہے حکومت کی, اور ان کو ہمیں پڑھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اناڑی لوگ ہیں, وہ خود کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو وزیر اعظم اب ان کے لیٹر کے جواب میں میڈم آپ ان کے لیٹر کے جواب میں اب آپ وہ 3 نام جو ہیں وہ بھی آپ بھجوا رہے ہیں جو ہم نے ایک کمیٹی شہباز شریف صاحب نے آج اجلاس میں اور اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اگلے 3 روز میں ہمارے نام شارٹ لسٹ کر چلے. اب پروسیس چل پڑے گا. ذرا آگے چلتے ہیں. جو پریس ٹاک ہوئی ہے آج بعد میں, اس سے تو ہمیں یہ لگا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مساق مفاہمت کرنے جا رہی ہے. آپ ہر چیز پر بات, کوئی احتجاج کوئی کچھ نہیں, آپ سب ایک مطلب حکومت کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ اس پر بھی بات کر لیں, اس پر بھی بات کر لیں, اس پر بھی بات کر لیں. کوئی آپ مساق مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ دیکھیں اس حکومت کے ساتھ جو کہ آپس میں لڑائی اور مفاہمت نہیں ہے, آج 4 گزرا آپس میں پبلکلی لڑ رہے تھے. وہ شارٹ میں سنواتا ہوں آپ کو, اس کا جواب لیں گے آپ سے. وہ شارٹ آپ کو الگ سنواتے ہیں آپ کے بارے میں. میں آپ کا جواب دے رہی تھی کہ میرے تو خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہے, اور اس میں کسی بھی طرح سے مفاہمت نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ ہم اس حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں اس میں, ہم پاکستان تحریک انصاف نہیں ہیں, ہم پاکستان مسلم لیگ نون ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملکی مفاد میں سیاست کی ہے, اور ملک کے اندر کوئی افراتفری ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مہنگائی کی صورتحال, عوام کی جو اوپر بم گرایا جا رہا ہے مہنگائی کا, گیس ہو, بجلی ہو, پیٹرول ہو, اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑے گا. پارلیمان کے اندر ہم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. آج شاہ محمود صاحب نے آپ کو بہت یاد کیا ہے, ذرا آپ کو سنواؤں انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے, پھر اس پر آپ سے جواب لے لیں. آپ کو بہت ذرا سنیں آج شاہ محمود صاحب نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے. جی جی. کچھ بھی ہو, لیکن میں ان سے کہوں گا کہ میرے بھائی سوچیے, آج جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے, اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے. آپ کیوں پریس کانفرنس کرتی ہیں, سوال اٹھاتی ہیں, ان کا اپنا معاملہ ہے, وہ جس کو مرضی بٹھائیں اجلاس میں. کبھی ہم نے میاں صاحب کے اجلاسوں پر اعتراض کیا ہے؟ لیکن میاں صاحب نے کبھی غیر آئینی کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا. یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ کابینہ آئین کے مطابق کام کرتی ہے, جس کا رولز اور اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں. اور پچھلے 5 سال جو گردان عمران صاحب کرتے رہے کہ فلانا سرقت ہے, فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, تو میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو چور اور ڈاکو اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں اور جو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے, مان چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ میں نے باورچی اور میں نے مالیوں کے نام پر فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں, تو کم از کم ان کے خلاف کوئی انکوائری یا ان کو کابینہ میں بٹھا کے ایگریکلچرل ریفارم کے اوپر جو بریفنگ لی گئی, تو آپ کیا غریب کسانوں کا پیسہ ان کے حوالے کرنا تاکہ اس میں کیا آپ شاہ محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کر رہی ہیں اس طرح؟
देखिए मेरी स्टेटमेंट के ऊपर शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट है, वो मेरी स्टेटमेंट को सेकंड है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम। नहीं, एक बात और थी। पूछनी है मैडम ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, आप जो अपोजिशन की आपने बताया कि आप तो 5 साल तक इमरान खान साहब को बाकायदा हुकूमत करने का मौका देना चाहते हैं ताकि वो एक्सपोज होएं, तो अगर अपोजिशन की कोई पार्टी एहतजाज की तरफ जाती है तो उस सूरत में PMLN का क्या रवैया होगा? देखिए आप शायद फरहान अब्बासी साहब की एक लाइन सुना रहे, बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 5 साल की हुकूमत पूरी करेगी पार्टी, लेकिन उन्होंने साथ में बोला नजर नहीं जी, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नजर ये नहीं आता और मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरह की हुकूमत जो कि मुल्क का अवाम का जीना दुश्वार कर दिया, महंगाई देख लें, आज पेट्रोल की प्राइस, गैस का बिल, बिजली का बिल, कोई पॉलिसी माशी नहीं है सिवाय अंडे, मुर्गी, देसी मुर्गी, कट्टे और अब बकरियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, जल्द ही शामिल हो जाएंगे। तो उस ये बात उन्होंने कही कि उसके अलावा इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है, आज 9 महीने गुजरने के बावजूद उनके। तो ये इस जुमले के साथ इसको जोड़ के सुना जाए। हाँ, लेकिन अगर अपोजिशन मुश्तरका कोई फैसला करेगी डिस्कशन के बाद, मशावरत के बाद, पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के बाद के लिए, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाहिर है अपना रोल प्ले। तो फजलुर रहमान साहब के एहतजाज के लिए अभी कोई उनके साथ देने का कोई फैसला नहीं हुआ? देखिए जी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नजरिया होता है, एक अपना फैसला होता है, लेकिन PMLN क्योंकि अपोजिशन लीडर इस वक्त पार्लियामेंट में लीड कर रही है, तो उसको मुशावरत के साथ अपोजिशन की हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। वो कहते हैं कोई अफरा तफरी नहीं चाहते, कोई हम इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, कोई ऐसी, मेरा मतलब है कि हम बात नहीं करना चाहते जिससे यह हुकूमत, उन्होंने कहा, सियासी शहीद बन जाए। देखें, इसमें जो अभी मरियम साहिबा इस लिहाज से बहुत उनकी जो आर्टिकुलेशन है बड़ी अच्छी होती है, और वो जो भी बात करती हैं अपने पार्टी के मौक़िफ़ को बहुत। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम मिसाक के जाती उम्रा की बात करेंगे, वो अगला सेगमेंट है। एक मिनट, जो मिसाक के जाती उम्रा की बात अगले सेगमेंट में करेंगे। इससे ये लगता है कि आज के इजलास में उस मिसाक के फैसलों के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद, मोहर तस्दीक, और इसमें मैं, अगर मेरे से आप पूछे, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सुकून रहे, अमन रहे और खुशहाली हो और तरक्की की रास्ते पे, क्योंकि ये अपोजिशन का भी पाकिस्तान है और हुकूमत का भी पाकिस्तान है और अवाम का भी पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करने का फैसला किया। हमने पहले ही ये ऐलान किया था कि अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि अब वो चैम्बर प्रैक्टिस करेगी। हाँ। और चैम्बर प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और किसी किस्म की हंगामा खेजी की तरफ मुल्क को नहीं लेके जाना चाहेंगे। और अब इससे एक और नई बात भी निकल रही है कि पिछले दिनों बिलावल साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, आज की मीटिंग में अपोजिशन ने उससे अपने आप को बाकायदा तौर पे डिसएंगेज कर लिया। मतलब यह है कि ट्रेन मार्च जो था वो पहले एहतजाजी मार्च था, फिर बिलावल साहब ने कहा ये उनका खानदानी मार्च था, फिर कल्चरल मार्च था, सियासी नहीं था। तो अब जो है उनकी एहतजाजी धमकियों से PMLN और बाकी पार्टियों ने भी डिसएंगेज कर ली, और फजलुर रहमान साहब का जो मिलियन मार्च है उससे भी अपने आप को डिसएंगेज। असल बात है ना, जो बात इस आज की सारे मुश्तरका इजलास के एलामिया में छुपाई गई, वो ये है कि इमरान खान का ख़त शहबाज शरीफ साहब को मिल गया है, उसका चूंकि जवाब देना था तो उसके लिए सबको इकट्ठा किया कि भाई आप भी ना। ये डेवलपमेंट जो है ये आज आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम से इससे पहले तो ये खबर आई नहीं है, खबर नहीं आई। अब जो खबर है वो ये है कि अपना इमरान खान साहब का खत जो है वो शहबाज साहब को मिल गया और वो बहुत बेचैनी से उसका इंतजार भी कर रहे थे, अब उसका जवाब भी दे रहे हैं। और जो ही वो सवाल आया है उसके जवाब में नाम जो है अब चले जाएंगे, और जो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान था वो अब हल होने की तरफ जा रहा है। शहबाज साहब उसको हल करना चाहते थे। इसका मतलब है कि अब रावी अमन बोलता है, रावी शांति बोलता है, रावी जो है वो आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि नून लीग ने अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए ना फजलुर रहमान के साथ जाने का फैसला किया है, ना पीपल पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। और हकीकत में अगर आप देखें ना, तो मैं आपको इससे भी अगली बात करूंगा, पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई मेंबर भी जो है, खा वो पीपल्स पार्टी का हो, खा वो JUI का हो, खा वो MMA का हो, खा वो नून का हो, वो इस मूड में ही नहीं है
کہ کسی احتجاجی پالیٹکس کی طرف جایا جائے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے رہے اور ہم وقت بھی رہے. اس لیے وہ لوگ جو اس وقت مزاحمتی اور ہنگامی سیاست کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو مایوسی ہوگی اور مال مسروقہ کو. چلیں وہ بات آگے کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ جاتی عمرہ کے اجلاس کی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم نے بریک سے پہلے جو ہے اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس اور مریم اورنگزیب سے بات کی ہے. یہ جو آج کا اجلاس ہے اس سے پہلے ایک اجلاس جاتی عمرہ میں ہوا ہے. پہلے شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز نے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اس کے بعد اپوزیشن کا یہ اجلاس ہوا ہے. وہ اس اجلاس کے کیا فیصلے تھے وہ کچھ آج ریفلیکٹ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے. اس پر درانی صاحب سے بات کریں گے. درانی صاحب، ایک اجلاس جاتی عمرہ میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور آ گئے، تو اس اجلاس میں سب کہہ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا کیونکہ اس میں آگے کی راہ متعین ہونی تھی کہ اب آگے مفاہمت جاری رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے. اس اجلاس کی آپ کے پاس کیا خبر ہے اندر کی؟ دیکھیں جناب، یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو شریف فیملی کے پولٹ بیورو کا اجلاس تھا. اس کی اطلاع یہ ہے کہ 3 گھنٹے تک جاری رہا. اس میں دونوں جنریشنز موجود تھی. میاں صاحب نواز شریف صاحب موجود تھے اور مریم بی بی موجود تھیں. ادھر سے شہباز صاحب موجود تھے اور حمزہ صاحب موجود تھے. مطلب یہ ہے کہ 2 ورسز 2 جو ہے وہ موجود تھے. اور اس کے اندر مطلب وہ نہیں تھے موجود یہاں پہ ان کے سلمان، وہ باہر ہیں. حسن حسین بھی باہر ہیں. تو میں جان ہے توتے باہر ہیں. اچھا جی. اور یہاں پہ یہ سب لوگ موجود تھے. میں نے جب اس سارے اجلاس کی وہ دیکھا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے، تو اس میں چند چیزیں بڑی عجیب سامنے آئی ہیں کھل کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ شہباز بن گئی ہے. اچھا، دیکھیں، نون کی نواز شریف کی پالیسیز کا ایک ڈائریکشن تھا، مجھے کیوں نکالا سے خلائی مخلوق تک، اور مزاحمت سے لے کے مزاحمتی سیاست تک، اور ووٹ کو عزت دو، اور ہر اور مجھے کیوں نکالا تک. ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی شہباز صاحب کا ایک بیانیہ تھا جو وہ کہتے تھے کہ بھائی اس ساری سچویشن میں ہم نے کنفرنٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے. اور الیکشن کے بعد میاں صاحب کا بیانیہ یہ تھا کہ جتنے تمہیں ووٹ ملے ہیں وہ میری مزاحمتی سیاست کی وجہ سے ملے ہیں. شہباز صاحب کا بیانیہ تھا کہ آپ کو جو ووٹ ملے ہیں وہ میری پنجاب میں پرفارمنس کی وجہ سے ملے ہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ میری مزاحمتی اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی اگر مزاحمتی سے ملنے ہوتے تو پورے پاکستان میں ملتے، کراچی میں مل جاتے، لہٰذا اگر آپ کو پنجاب میں ملے ہیں تو پنجاب سینٹرل پنجاب میں نہیں، باقی جگہ بھی تھوڑے جیسے بہاولپور ڈویژن میں ملے ہیں. وہ جو ہے وہ میری جو تھی پرفارمنس تھی اس کے وہ تھے. اچھا، اس کے باوجود یہ کانفرنٹیشن چلتی رہی. پھر جیل تک جانے، انہوں نے جیل یہاں آنے سے منع کیا. انہوں نے کہا جی آپ باہر ہی رہیں. میاں صاحب یہاں آئے، انہوں نے جیل جانے کا فیصلہ کیا. مریم بی بی بھی جیل میں گئیں، لیکن جیل میں جانے کے بعد پھر ایک دم سے حالات بدل گئے. جیل سازگار نہیں ٹھہری ہر 2 قیدیوں کے لیے. پھر جو تھا اس کے بعد جب مزاحمت کی بات کی گئی اور ساتھ ساتھ ضمانت کی بات کی گئی تو اس وقت پھر دوسری پارٹی کی طرف سے آیا بھائی اگر مزاحمت کرنی ہے تو آپ بھی جیل میں رہیں، ہم بھی جیل میں آ جاتے ہو، چلو جیل کے اندر سے مزاحمت کرتے ہیں. اگر بیل اپلائی کرنی ہے تو پھر مزاحمت چھوڑ دیں، پھر مفاہمت کی بات کریں.
تو اب جو ہے آج کی ڈیٹ پہ جو پولٹ بیورو کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو پہلی چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مسلم لیگ شہباز کے طور پہ کام کرے گی، اور شہباز صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو نواز فیملی نے تسلیم کر لیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یعنی کہ مطلب شہباز صاحب کی ڈاکٹرائن چلے گی ابتلا کے دور میں، مشکل دور میں شہباز ڈاکٹرائن کو قبول کر لیا گیا ہے، اور شہباز ڈاکٹرائن کے مطابق جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب یہ وہ بات ہے جو ہم پہلی دفعہ اپنے ناظرین کو اور پاکستان کی سیاست کو اطلاع کر رہے ہیں۔ کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جی فلاں یہ ہو گیا، فلاں کی لڑائی ہو گئی، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا وہ ہو گیا، وہ کہ دونوں بھائیوں میں الگ الگ ہیں، وہ الگ پالیسی پہ ہے، وہ الگ الگ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جی وہ حکومت میں فوج اور اس سے جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو لا رہے ہیں، اور لانگ مارچ آ رہا ہے، شارٹ مارچ آ رہا ہے، سب ہو گیا ٹائیں ٹائیں فش۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے ٹارچ بیرر بننا تھا، جنہوں نے مشعل لے کے آگے بڑھنا تھا، انہوں نے کہا کیا چیمبر پریکٹس کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے، پارلیمنٹ، اور یہ بات ہم بہت عرصہ پہلے بتا چکے تھے جب اپوزیشن کے لیڈر کے چیمبر میں نیا لاہور سے فرنیچر گیا تھا اپنے خرچے پہ تو میں نے کہا تھا کہ اب چیمبر پریکٹس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو کل کا جو جاتی عمرہ کے پولٹ بیورو کا فیصلہ تھا پہلا، وہ تو یہ ہو گیا کہ جناب اب شہباز صاحب کی پالیسی چلے گی، مسلم لیگ نون جو ہے نہ نہیں کرے گی بلکہ ہاں کرے گی، اور ہاں کرے گی ہر اس چیز میں جس کے اندر مفاہمت کی ریفلیکشن ہوگی۔ اور آج کی آپ اپوزیشن کی پوری جو ابھی مریم بی بی نے بہت اس کو کلیئرلی ڈیفائن کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی انریسٹ پیدا ہو۔ اچھا نہیں، پھر مجھے اس پہ آپ شریف پہ بات کرنی ہے، لیکن مجھے بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو درانی صاحب سے جانیں گے اگر بات شہباز شریف کی چلنی ہے تو پھر نواز شریف کیا کریں گے، ان کی آگے سیاست کیا ہوگی۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ اچھا درانی صاحب، اگر یہ مساق جاتی عمرہ یہ ہو گیا ہے کہ آگے جو ہے مفاہمت چلے گی، تو پھر زرداری صاحب کیا کریں گے اور بلاول کیا کریں گے؟ دیکھیں میں نے کہا ہے مفاہمت نہیں کہا، میں نے کہا نواز شریف شہباز صاحب کی پالیسی، شہباز صاحب کی پالیسی چلے گی۔ یہ جو ہے یہ مساق کے جاتی عمرہ کا پولٹ بیورو کا فیصلہ ہے ان کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جہاں تک تعلق ہے بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا، وہ جو کیمپین چلا رہے ہیں اپنے اوپر بننے والی جے آئی ٹی اور اپنے خلاف کرپشن کے ایشوز کو اٹھانے کے اوپر، اس کے اوپر پی ایم ایل این ان کا ساتھ نہیں دے گی، نہیں دے گی۔ جس طرح انہوں نے ماضی میں کسی معاملے میں پی ایم ایل این کا ساتھ نہیں دیا، اب پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ٹرین مارچ، لانگ مارچ، 4 اپریل، 8 اپریل، جلسے، جلوس، کچھ بھی نہیں، سندھ کارڈ، مطلب کرپشن کارڈ، کسی کارڈ میں نون جو ہے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو تعاون ذاتی طور پر مانگیں گے، شرط کیا ہے؟ ذاتی طور پر وہ تعاون ان کو دیا جائے گا، جیسے ہمارے پروگرام میں ابھی مریم صاحبہ نے ابھی بتایا ہے۔ اور اب یہ خبر ہے اور ناظرین کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے کہ جس کے اوپر پورا پولیٹیکل پروسیس رکا ہوا تھا پاکستان کا، کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز جو ختم ہوئے تھے وہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے مشاورت سے چلنا تھا۔ اس کے لیے جو خط عمران خان صاحب نے لکھا، وہ خط جو ہے شہباز صاحب نے قبول کر لیا، اور اس کا پہلے عمران خان صاحب وہ خط نہیں لکھ رہے تھے، انہیں اب لکھ دیا، خط بھی لکھ دیا، اب شہباز صاحب اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو خبر ہے
جو ہماری خبر کے اگینسٹ بہت بڑا تنازع کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب تنازع نہیں بن رہے، اب تنازع سیٹل ہو رہے ہیں. سب اڑنے والی چیزیں، بیٹھی ہوئی چیزیں، کھڑی ہوئی چیزیں یہ سن لیں کہ ابھی کوئی لڑائی کا پروگرام کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں. اچھا جی، اب اس کا مطلب آگے بھی عمران خان صاحب جو تعاون نون سے مانگیں گے وہ انہیں پارلیمنٹ میں بھی ملے گا، باہر بھی ملے گا، جو وہ خود مانگیں گے. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ایک اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ چلنا پڑے گا. اور ہم سڑکوں پہ بات نہیں کریں گے، کنٹینرز نہیں سجائیں گے. ہاں، اب جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کر کے معاملوں کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری خاندان پر اعتماد نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ بھی جاتی عمرہ میں فیصلہ کہ ان پر بالکل اعتماد نہیں. اچھا، یہ تو بات، فضل الرحمان کہاں جائیں گے؟ دیکھیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، نواز شریف کے آخری مومنٹ تک ساتھ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب چونکہ ہمارے دوست ہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ اگلے چند دنوں میں ان کے پاس حاضر ہو کے ان سے ذرا مطلب بڑا ضروری ہے، بنتا ہے اس وقت حال حوال بھی کیا جائے، مساق جاتی عمرہ کی روشنی میں ان کے ساتھ ملاقات کی جائے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ تھوڑا سا پبلک تو یقیناً آ رہی ہوگی، ان کی اپنی اسٹرینتھس بھی ہیں، ان کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا بیانیہ بھی ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت اپوزیشن لیڈر جو گھٹنے تک جو ہے مختلف مسائل اور کرپشن کے ایشوز اور نیب کے ایشوز اور جے آئی ٹیز کے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، عوام کے اوپر آج جتنی مشکل وقت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہو. لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار صرف موجودہ حکومت نہیں ہے، یہ جو ماضی کا پلنڈر تھا پاکستان میں وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. اور وہ ماضی کی روایات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے وہ ملک کے اندر ایک ایسی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ترقی بھی ہو. تو آپ کو لگتا ہے فضل الرحمان بھی ان ٹائملی کر رہے ہیں سب؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو اس وقت جو ہے اپنی انرجیز کو کنزرو کرتے ہوئے، ہم ان کو کچھ مشورے دیں گے لیکن روبرو دیں گے، اور وہ سیاست کو بہت سمجھتے بھی ہیں، تو انہیں ایسی سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے جو مستقبل کی سیاست ہو. تو یہ مساق جاتی عمرہ میں ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے؟ ان کے لیے ابھی تو کوئی جگہ نظر نہیں آئی. یہ بتائیں مساق جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم کے لیے کیا ہے؟ آج ہی سب کچھ آج ہی بتائیں نا. دیکھیں نا جی، دیکھیں جناب، یہ بات بھی اب آپ سن لیں. ہماری جو اطلاعات ہیں، مطلب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں، ہمارے پاس ایک سیاسی آنکھ ہے جو اوپر ہوتی ہے اور وہ سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے. ہماری سیاسی آنکھ یہ کہتی ہے کہ مریم بی بی خاموش رہیں گی اور میاں صاحب بھی خاموش رہیں گے. اب یہ جو شریف فیملی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ شریف فیملی کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، شریف فیملی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کنفرنٹریشن کے بجائے خاموشی کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور اس کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ جب ہم ملک سے باہر چلے گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور وہاں ہم بھلے خاموش بھی رہے لیکن جب واپس آئے تو ہمیں ووٹ بینک کچھ مل گیا. اس لیے اب جو ہے اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں آئندہ چانس ملے گا. اب ہم ٹکرائیں گے تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی. مجھے بریک لینی ہے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بیوروکریسی پہ بات کریں گے، کچھ ڈی ایم جی گروپ پہ بات کریں گے، چیف سیکرٹری کے گھر ہونے والے اجلاس پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پنجاب کے چیف سیکرٹری کے گھر پہ ایک کھانا ہوا ہے جس میں سابق 5 چیف سیکرٹریز، کچھ حاضر سروس سیکرٹریز، سابقہ ریٹائرڈ سیکرٹریز اور ایک بیوروکریسی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو پچھلے 5 سال کی اور اب جو لیٹسٹ کریم ہے وہ ساری موجود تھی. اس کھانے کی بہت بازگشت ہے، اس میں بہت باتیں ہوئی ہیں.
موجودہ صورتحال پر جو بیوروکریسی کو تحفظات ہیں اس پر تفصیلاً بات ہوئی ہے، اور ایک چیف سیکرٹری کا اس طرح اپنے گھر پہ ایک اجلاس منعقد کرنا، اس میں ساری گفتگو موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اس کو بہت اہم دیکھا جا رہا ہے، اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں نظام حکومت زیادہ تر بیوروکریسی ہی چلاتی ہے۔ کیوں درانی صاحب، آپ اس اجلاس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا خبر ہے اس اجلاس کی؟ دیکھیں، یہ اجلاس جو ہے یہ بہت اہم اجلاس ہے، اور ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جس وقت یہ ایشو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ پوری کی پوری بیوروکریسی جو ہے وہ اس وقت ایک قسم کے تھریٹ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر نیب کی ننگی تلوار جو ہے ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے، بلکہ ہمارے قلم کے اوپر لٹک رہی ہے، جہاں ہم نے دستخط کیا وہ ٹھک آ کے ہمارے اوپر گرے گی۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو حکومت تھی وہی چلی آ رہی ہے، سندھ میں وہی چلی آ رہی ہے، بلوچستان میٹر نہیں کرتا۔ پنجاب میں پچھلے 10 سال جو ہے وہ نون کی حکومت رہی ہے، اور اس وقت میں جتنے امپورٹنٹ بیوروکریٹس تھے وہ کسی نہ کسی شکل میں اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم میں سے اہم پوزیشن پہ رہا ہے آج اس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شاید نون کا آدمی ہے، تو ہم تو حکومت کے آدمی ہیں اور ہم تو حکومت چلانے والی مشینری ہیں، ہمیں اس سلسلے میں اگر وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ جو سیاستدان پکڑے جاتے ہیں وہ تو رہا ہو جاتے ہیں اور بیوروکریٹ اندر رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز صاحب باہر آ گئے ہیں اور فواد صاحب اور فواد اندر رہ گئے ہیں، تو ہم نے اگر اندر رہنا ہے تو پھر ہم دستخط کیوں کریں؟ تو اس سچویشن کے اوپر یہ اجلاس جو ہے یہ اس سچویشن کو دیکھ کے بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ ایک رائے بنی ہے کہ جناب جس طرح کے پی کے اندر کی کے پی کے کی بیوروکریسی کو نیب سے اسائلم دلوایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے ڈی جی آرکیالوجی کے ایشو کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے پرسنلی انٹروین کیا بین ہی، اسی طریقے پر پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے۔ آگے بجٹ آ رہا ہے، آگے اب سپینڈنگ شروع ہونی ہے، اب آگے اکانومی نے آگے چلنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا فعال کردار ادا کرے تو اس صورت میں جو ان کے تحفظات ہیں ان کو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایڈریس کرے۔ غلط کام نہ کریں تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، غلط کام نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، غلط کام نہ کرے تو مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پوری کی پوری جو پنجاب کی مشینری ہے وہ جیم ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اور اکثر آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ گرے ایریا میں بھی ہوتے ہیں، ہاں جی، اور بیوروکریسی کا ایک کیا ہوا قدم جو ہے اگر فیوریبل حکومت ہو تو وہ کارنامہ بن جاتا ہے، اور اگر مخالف حکومت آ جائے تو وہ بدنامہ بن جاتا ہے۔ تو بین ہی اس طرح افسر یہ کہتے ہیں کہ یار یا تو آپ جو ہے اس کا رولز آف بزنس کو امینڈ کر لیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو سیکٹری آف اے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، پیسے اس نے خرچنے ہیں۔ ڈی سی ہے تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ کا پرنسپل، ڈی پی او ہے تو وہ اس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے۔ یا تو آپ سی ایم سندھ والا کام کریں، ہاں جی، کہ خود جو ہے انہوں نے اب سین شروع کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو نیب میں جانا ہی ہے، جانا 100 وہاں 101 بھی۔ تو آپ نے اگر بیوروکریسی سے دستخط کرانے ہیں اور بیوروکریسی تو جب تک یہ تحفظ نہیں ملتا ان کی قلم جو ہڑتال جاری رہے گی، اور آپ نے وہ لائنز ڈرا کرنی ہے جن لائنز کے اندر۔ اب پنجاب میں ایک پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ ایک طرف تو اپنے ریٹ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جی وہ کسی افسر کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، کسی کو ہٹا دیا، کہ پورے کا پورا وہ اپنا خوف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انہیں بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سی ایم ہوتا کیا ہے اور سی ایم کا اختیار کیا ہوتا ہے اور کیا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کلوزنگ کرنی ہے تو اس میں اس کو یہ کنکلوڈ کر دوں کہ اس وقت جو ہے بیوروکریسی نے، ان کے تھنک ٹینک نے، ان کے تھنکنگ مائنڈس نے ایک ایجنڈا کیا ہے جس ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر کام کرانا ہے تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کرنے سے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام پبلک اوپینین میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔